अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मैं बहुत ही दुख और अफसोस के साथ ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ इंसाफ के तकाजे के लिए कि मेरे पास पर्सनल में भी कुछ फ़ोन आए और कल ग्रुप में भी। मुगल मैम, मैंने आपकी जो आप जी फैसल भाई, जहाँ आप बोलें। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल पीसफुल। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू की जरूरत महसूस करें, आप जरूर बोलिएगा। असल में मैंने की है, एक दो ऑडियोज वो सुनी है, अभी वो ऑडियो मुगल मैम मैंने आपकी जो आपने की है एक दो ऑडियोज वो सुनी है, अभी वो ऑडियोज नहीं सुनी है जो आपने पेश की है। बहरहाल जी फैसल भाई, जहाँ आप बोलने की जरूरत महसूस करें, आप जरूर बोलिएगा। असल में मैं ये चाहती हूँ कि साथ साथ हम थोड़ा सा लोगों को एजुकेट भी करते जाएं, क्योंकि यही मकसद नहीं है कि खुल के बदजुबानी एक दूसरे के खिलाफ की जाए। बदजुबानी का कभी भी कोई फायदा नहीं होता। नफरत जो है वो नफरत पैदा करती है। हाँ, अगर हकायक को दलील के साथ रखा जाए तो दूसरे लोगों को भी अगर वो बातें सच हों और तो उनको माइंड नहीं करना चाहिए, बल्कि वो बातें इसलिए रखी जाती हैं कि उन पर गौर किया जाए कि ये क्या क्या है जो होता रहा है, जिस पर तारीख का दबीस पर्दा पड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को जिसके बाद में नताइज जो है वो सामने आने शुरू हो जाते हैं, जो बुरे बीज बोए गए होते हैं उनसे बुरी फसल उगती है, झाड़ झंकार उगता है। तो वो सारे मसाइल जो हैं उन सबको देखा जाना एक गैर जानिबदार इंतजामिया होने की हैसियत से हमारा फर्ज है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी उजाला बहन और अमीर फैसल भाई, मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ, मैंने कभी ऐसे नहीं करना था। मैंने कभी इतनी गलीज गालियां अपनी जिंदगी में न दी है न मैंने सुनी है। तो ये मुझ पे चार्ज लगाना कि ये बड़ी गलीज गालियां निकालता है। मैंने आपसे वादा किया था कि ठीक है, शायद वो जो हमारे मुरब्बी साहब कादियान वाले, उनको ये गिला था कि जी मैं गालियां इनके बड़ों को निकालता हूँ। भाई जब परसों मुझे ये एक बड़ा गलीज गालियां निकाली गई, मैंने आपको वो 3-3.5 मिनट की ऑडियो भेज दी। तो मेरा जाती ख्याल था कि आप इनको सुना दें, अगर इनको ऐसी गालियां अगर कोई दे तो ये क्या रिएक्शन देंगे। ये सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि मुझे और भी, मैं कहूँ तो मैं उनके नाम पेश कर दूं जिन्होंने मुझे गालियां दी, उनमें पेश मैं सही कह रहा हूँ। ये बाबा जानी साहब आते हैं, इन्होंने तो गुलाम रसूल नंबर 35 के खानदान को नहीं छोड़ा। इसके बाद एक वो आते हैं, मुझे छोड़े दफा करें, मैं इस टॉपिक पे नहीं जाता। लेकिन मैं आज का मौजूद जो है ना, मैं ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल पीसफुल माहौल में जो हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारी शायद कन्फ्रंटेशन के चांस हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं बड़े ठंडे दिल से पेश करूं, मैं जज्बात में ना आऊं। लेकिन क्या कीजिए कि जब आप समझती हैं कि उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो जाता है। बहरहाल मैं आपकी नसीहत पे अमल करता हूं कि मैं इंशाअल्लाह अखलाकियात के दायरे में रहूंगा और इनके जो उलमा हैं उनका नाम भी इज्जत से लूंगा। तो आज का जो टॉपिक था वो मिस्री साहब के मुतल्लिक था। तो उजाला मोहतरमा, अगर आपने कुछ ना कहना हो तो मैं शुरू कर दूं। जी मेरा ख्याल है अगर कोई अभी स्टार्ट आपने कोई सवाल नहीं करना मुझसे या आपने स्टार्ट नहीं करना, तो मैं अर्ज करता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि खलीफा सानी का इंतखाब 1914 में हुआ था, और जैसे इंतखाब हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उससे पहले खलीफा सानी के किरदार पर कुछ चार्जेस लग चुके थे। उनमें से एक जो इन पर जो जनाकारी का चार्ज लगा था वो 1905 में लगा था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी में ही। क्योंकि किसी ने इल्जाम ये लगाया था कि मिर्जा महमूद ने एक वहाँ इनके मौलवी साहब थे, उनकी बेगम साहबा के साथ
نعوذ باللہ کوئی زناکاری کی ہے اور اس کی رپورٹ کروا دی گئی. میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد جی آپ شروع کر دیجئے محترم مشتاق صاحب. پھر میں ذرا اس اینگل سے ان باتوں کو دیکھوں گی کہ ان کے جواب میں جماعت احمدیہ کے جو سیکنڈ خلیفہ تھے ان کی طرف سے کیا موقف سامنے آیا. میں اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھتی جاؤں گی تاکہ بیلنس رہے اور ایک یک طرفہ چیز نہ ہو. آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ مصری صاحب کے خطوط پیش کریں گے تو میں ایک طرح سے جماعت احمدیہ کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے فی الحال عارضی طور پر نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ میں ایک غیر جانبدار جرنلسٹ ہوں، لیکن فی الحال میں عارضی طور پہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کروں گی. اس چارج کی انویسٹیگیشن ہوئی. یہ تاریخ احمدیت میں درج ہے اور ان کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی، کیونکہ یہ شکایت مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ ان کے والد تھے ان کو پہنچائی گئی. تو انہوں نے فوری ایک کمیٹی بنا دی جس کا انچارج مولانا محمد علی کو بنایا. انہوں نے غالباً 1-1.5 مہینہ تحقیق کی. غالباً گواہان نہ مل سکے تو اس مقدمہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اور ڈسمس کر دیا. اچھا، جب یہ خلیفہ بن جاتے ہیں، اگرچہ حکیم نور الدین صاحب کے زمانے میں مرزا محمود احمد کی کوئی بد کرداری کے واقعات نظر نہیں آئے. شاید لوگ حضرت حکیم نور الدین سے لوگ بہت ڈرتے تھے. ان کا ایک تو ان کی علمیت تھی، دوسرے ان کا عمر بھی تھی، تو ان سے یہ لوگ بہت بہتر. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو میں بھی چھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا تھا کہ واٹ ہیپنڈ آل آف اے سڈن، یہ کیوں ایسے الزامات لگنے شروع ہو گئے. چلیں جی، ایک آدھ تو الزام لگ گیا اور اس کی انکوائری بھی ہو گئی اور وہ کیس ڈسمس بھی ہو گیا. مولانا نور الدین صاحب کے زمانے میں بھی کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا. یہ بہت ٹھیک ٹھاک چلتا رہا ہے. انجمن جماعت کے تمام پروجیکٹ بڑے خوش اسلوبی سے نبھاتی رہی ہے. ایک انتہائی خالصتاً اسلامی ماحول تھا. لوگوں کی عزتیں محفوظ تھیں، لوگوں کے مال محفوظ تھے. لوگ دور دور سے آتے تھے یہاں کا ماحول دیکھنے کے لیے. لیکن جب یہ حکیم نور الدین فوت ہو گئے اور خلیفہ ثانی یعنی مرزا محمود احمد یہ گدی پہ بیٹھ گئے تو شروع میں کوئی ایسا پرابلم نہیں آیا ہمیں. جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو پہلے چند سال تھے، پہلے جب انہوں نے جماعت کا انتظام بطور خلیفہ ثانی کے سنبھالا، پہلے 10 سال تو بڑے اچھے نکل گئے. کوئی شکایت نہیں تھی، کام بھی ہو رہا تھا، چندے بھی ہو رہے تھے اور ان کی طرف سے اور پروجیکٹ بھی آ رہے تھے. لیکن اندرون خانہ کیا ہو رہا تھا اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن اچانک کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے، انہی کے پیروکاروں نے سن 1924-25 میں کوئی اخبار مبالغہ نکالنا شروع کر دیا. اور وہ اخبار مبالغہ نکالنے والے مولوی عبدالکریم، میاں محمد زاہد، یہ دونوں بھائی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خلیفہ ثانی کے کردار پر چارج لگانا شروع کر دیا اور ایک اخبار نکالا جو پہلے قادیان سے چھپا کرتا تھا، اور اس میں یہی تھا کہ مرزا محمود احمد صاحب کا کردار جو ہے نا، ان پر الزامات لگ رہے ہیں، ان کا کردار شفاف نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ان کو معلوم ہوا کہ شاید ان کے اپنے گھر والے بھی کو ان کی جو انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا، جو اسپیشل کلب تھا، یہ بقول ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمارے تو بزرگوں کو پتہ نہیں تھا، یہ اندر سیکرٹ کلب تھا.
اور اتفاقاً دیکھیں اس سیکرٹ کلب کے ممبر عبد الکریم کے بھائی میاں زاہد بھی تھے. جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے اس کلب میں ان کی اپنی بہن بھی ملوث ہیں، تو جب ان کو یہ پتہ لگا ان کا نام سکینہ تھا، یہ پتہ لگا تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں ہوش آئی ہو کہ وہ بھائی یہ تو ہمارا گھرانہ بھی محفوظ نہیں ہے. حالانکہ اس گھرانے کے میاں محمد زاہد بھی یہ جو بتاتے تھے کہ یہ بھی ملوث تھے. تو انہوں نے اخبار مبالغہ چھاپا اور ان کو مرزا محمود کو یہ مبالغہ کرنے کی کیا کہتے ہیں چیلنج کیا کہ یا تو اپنی آپ صفائی پیش کریں اپنے کردار کی، اور یہ چارجز آپ پہ جو لگ رہے ہیں یہ ان کی صفائی دیں، یا پھر آپ گدی سے دستبردار ہو جائیں کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں. لیکن یہ پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن اس دوران مرزا محمود نے کیا کیا، جب ان کے پاس کوئی مبالغہ اخبار کا جواب نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ٹیم کو یہ کہا، اپنی وہی ٹیم جو انصار اللہ جو پارٹی بنائی تھی اور ان کے عبد الرحمان جٹ وغیرہ اور دوسرے ان کے جو باڈی گارڈ تھے وہ عبد العاد پٹھان تھے، یہ پشاور سے، یہ ہمارے رشید جہانگیری صاحب کے رشتہ داروں کے دوست تھے. تو ان کو کہا جی کہ مبالغہ والوں کا گھر رات کو جلا دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا تو ان کو بھسم کر دو. جی یہ انہوں نے یہ پلان بنایا ہے. اتفاقاً یہ پلان حضرت حکیم نور الدین کی بیوہ زہرا بیگم کو معلوم ہو گیا، اور یہ رات کو شام کو اندھیرے میں چھپتی چھپاتی آئی اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے گھر کو جلانے کا منصوبہ ہے. تو وہ آن ٹائم نکل گئے اور رات کو گھر جلایا گیا. جی رات کو گھر جلایا گیا اور صبح کو اور اس میں تیل ڈالنے والے عبد العاد پٹھان جو کہ مرزا محمود احمد کے باڈی گارڈ تھے. تو صبح جب ان کو اطلاع دے دی گئی کہ جی وہ گھر ان کا جل گیا ہے اور یہ سارے بھسم ہو گئے ہیں اندر، خلیفہ صاحب بہت خوش. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب اس جگہ پہ آپ ٹٹی پیشاب کیا کریں گے. یہ ابو جہل کا گھر تھا اور وہ بدبخت مر گیا ہے. تو یہ بڑے خوش، چلو جی جان تو چھوٹ گئی ان سے. یہ میں نے چھوٹا سا واقعہ اس لیے پیش کیا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بڑا ضروری تھا. تو خیر جناب علی، ادھر وہ تو سیکرٹلی قادیان سے راتوں رات نکل چکے تھے سب، اور اگلے ہفتے انہوں نے کیا کیا، وہی مبالغہ اخبار. جی محترم مشتاق ملک صاحب، آپ جو بھی بات کریں گے میں آپ کے اوپر ساتھ ساتھ جرا بھی کرتی جاؤں گی تاکہ دونوں طرف کا نقطۂ نگاہ سامنے آ جائے. کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ ایک بیان دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے ممبران کے ذہنوں میں اور دیگر جو ہمارے ممبران سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ سوال پیدا ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایک سیکرٹ کلب تھا اور کلب کے ممبران تو سبھی ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میاں زاہد صاحب جو تھے، ہم تو ظاہر ان لوگوں کو نہیں جانتے یہ کون تھے، بہرحال جو بھی تھے آپ نے بتایا کہ وہ بھی اس سیکرٹ کلب کے ممبر تھے. تو آپ نے بتایا کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کی بہن بھی اس کی ممبر ہے، سکینہ بیگم جو تھی، تو تب ان کو ظاہر ہے خون اسرائیل جوش میں آ گیا، اور وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ شیر کے پتہ نہیں کیا توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو ان کو کلب کے ممبر ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی بہن بھی اس کلب کی ممبر ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ممبر نہیں تھی اور وہ بیچاری نادانستگی میں دھر لی گئی تو اس بارے میں پلیز ذرا وضاحت کیجیے گا. انہوں نے امرتسر سے چھاپنا شروع کر دیا. یہ میں آپ کو 1927 کا واقعہ سناتا ہوں.
अच्छा, उससे पहले मैं हैरान हूं कि मिस्री साहब को ये मालूम था, मिस्री साहब को ये मालूम था कि इन खलीफा साहब पे के किरदार पर बड़ी बातें हो रही हैं। अच्छा, 1924 में मिर्जा महमूद ने पहला लंदन का दौरा किया और तकरीबन 10-12 इनके साथी थे, उनमें मिस्री साहब भी थे, उनमें अब्दुर्रहमान मिस्री साहब भी थे। ये लंदन गए हैं। जी, मैं पहले आपका सवाल सुन लूं, फिर मैं आपको लंदन। जी, ये तो हमें उनके लिटरेचर पढ़ने से मालूम होता है, उनके अखबार पढ़ने से मालूम होता है। और वो पहले तो ये कहानियां बनाते थे। हाँ जी, जब इनको पता लग गया कि ये तो हमारी बहन भी इसमें इन्वॉल्व हैं, फिर उन्होंने मिर्जा महमूद को चैलेंज दिया। ये बताया करते थे उन्हीं कि इन्होंने ये एक्टिविटी जो होती थी रात के 9 बजे कसरे खिलाफत में होती थी, और कहते थे कि रात के 9 बजे उनको कहते थे महासब का घड़ियाल 9 बजे ये सारे चले जाते थे। मैं उन वाकयात पर नहीं जाता, समझदार है आपके अंदर क्या होता था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मियां जाहिद को नहीं पता था कि मेरी बहन भी इसमें इन्वॉल्व है। ये तो जब उनकी बहन ने कहीं हो सकता है किस तरह जिक्र किया तो फिर इनको होश आया। इस मामले में मैं मियां जाहिद और अब्दुल करीम मुबाले वाले दोनों को मैं मुजरम समझता हूँ। भाई, आप जब खुद उनके क्लब के मेंबर हैं तो आप फिर खामोशी से या फिर आप बकबक क्यों करते हैं, बकवास क्यों करते हैं और अपनी ही बहन का नाम लेते हैं। और उस वक्त कुछ लोगों के नाम आए, मैं बिल्कुल नहीं पेश करूंगा, तो बहरहाल ये तो मैं उनको ब्लेम दूंगा। अच्छा, ये जनाब अब्दुल रहमान मिस्री साहब को मालूम था, ये मुबाला अखबार पढ़ा करते थे, इनको एक्टिविटीज का पता था। मैं आपके उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि ये जब खुद इन्वॉल्व थे, इन्होंने क्यों मिर्जा महमूद को फिर मुबाला का चैलेंज दिया, क्यों शोर मचाया। तो बहरहाल इट वॉज टू लेट। इससे पहले कि अपनी बहन अपने घर की इज्जत बचाते, ये पहले तो बकौल उनके रिसालों के ये पहले तो उनके घर में जाते रहे हैं, लेकिन जब इनके अपने घर में वो पंजाबी में कहते हैं सांड लग गई, यानी वो क्या कहते हैं, वो गो डालते हैं अंदर, वो इनके घर की दीवार फलांगी गई तो फिर इनको तकलीफ हुई। बहरहाल मैं उसके तफसील में नहीं जाता। उसके बाद क्या हुआ, इनका घर जल गया, लेकिन उन्होंने मुबाला अखबार वहां से चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि मौलाना अब्दुल रहमान मिस्री साहब ये मिर्जा महमूद के राइट हैंड थे। मिस्री साहब एक आर्या धर्म से आए थे। ये 1905 में, गालबन 1905 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैं थोड़ी सी तफसील बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। मैं बता रहा हूं कि इन्होंने कब इस्लाम कबूल किया। जी, ये हिंदू मत से 1905 में इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हाथ पर बैत, और ये बड़े पढ़े लिखे थे। उसके बाद ये गए, क्या कहते हैं, सऊदी, क्या कहते हैं, ये मिस्र भी गए और उन्होंने बड़ी तालीमात हासिल की, क्या कहते हैं, हदीस का इल्म भी लिया था। ये उस वक्त मैं समझता हूं कि बड़े मिर्जा साहब के बड़े एक मुखलिस पैरोकारों में से थे। और इनके, यानी आप जानते होंगे, अमीर फैसल साहब जानते होंगे कि जब ये क्या कहते हैं आर्य धर्म में, जो भी आकाश सनातन धर्म में थे, तो ये किस कदर अपने, यानी जो भी इनकी जिनकी भी वर्शिप करते थे, ये तो कहते थे कि मैं तो एक अल्लाह की वर्शिप करता था। यानी जो आर्य धर्म का जो वो जो आर्य धर्म नहीं, सनातन धर्म का वो जो फैक्शन
جس سے یہ کیا کہتے ہیں امیر فیصل صاحب تھے، جب امیر اگروال تھا تو یہ انہی کی پوجا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ موحد تھے. تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عبد الرحمان مصری صاحب بھی موحد تھے، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنے میں ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی. ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اسی سائڈ پہ تھے، گورے چٹے پٹھان ٹائپ، جو بھی کشمیر سے جو لوگ ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے سے. بہرحال یہ مرزا صاحب کے ساتھ 3 سال رہے، اس کے بعد مرزا صاحب فوت ہو گئے. پھر ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے، کیا کہتے ہیں، حکیم نور الدین صاحب سے جماعت میں ان کی بہت خدمات تھیں، اور اسی دوران انہوں نے احادیث کا علم بھی لینا شروع کر دیا. حکیم نور الدین صاحب نے ان کے علم سے بہت فائدہ لیا، بہت، یعنی یہ بہت ہی مخلص تھے، اتنے مخلص کہ انہوں نے واقعی حضرت حکیم نور الدین اور مرزا غلام احمد قادیانی پر اپنی جان تک نچھاور کی. تو جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ حکیم نور الدین جب خلیفہ ہوئے ہیں مرزا صاحب کے ساتھ، تو یہ صرف 3 سال رہے. ان کے بڑے مخلص پیروکار، بہت کچھ ان سے سیکھا. واقعی خالصتاً مسلم اسلامی ماحول تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، سوائے وہ جو مرزا محمود کا جو ایک وہ چھوٹا سا واقعہ ہوا، میں اس کی اتنی اہمیت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. حکیم نور الدین کے زمانے میں بھی یہ بہت اچھا چلتے رہے. حکیم نور الدین کا زمانہ صرف 6 سال کا ہے. اس دوران یہ غالباً مصر بھی گئے کہ مصری صاحب، اس لیے ان کو مصری کہا کرتے تھے، یہ مصر سے ہو کے آئے تھے. جامعہ ازہر سے بھی انہوں نے حدیث وغیرہ کا علم لیا تھا. اچھا جو واپس آئے تو ماشاءاللہ he was so very qualified. جی مشتاق صاحب، مصری صاحب کا تعارف تو ہو گیا اچھی طرح. اب آپ اس پہ اور وقت نہ لگائیے، بلکہ پلیز کم ٹو دا پوائنٹ کہ مصری صاحب کو پھر اختلافات جو تھے وہ کس وجہ سے ہوئے، جبکہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے، اور مرزا محمود صاحب کی نظروں میں بھی وہ بڑے عزت کا مقام رکھتے تھے، اور کافی اتھارٹیٹیو پوزیشنز پر تھے. تو پھر اختلافات ان کے جو تھے اس کی وجہ کیا بنی؟ پلیز اس طرف آ جائیں ذرا. He was very devoted MD، بہت ڈیووٹڈ تھے، اور اس کی ڈیووشن کی وجہ سے جب مرزا محمود خلیفہ بنے ہیں، ان کو وہاں تعلیم الاسلام اسکول تھا، اس کا انہوں نے ہیڈ ماسٹر بھی مقرر کر دیا. اور یہ مرزا محمود کے رائٹ ہینڈ تھے. اتنا یعنی ان پہ ان کا اعتماد، اور ان کا بھی ان پہ بہت زیادہ اعتماد. اس قدر اعتماد تھا کہ 1924 میں جب مرزا محمود احمد کا پلان بنا لندن جانے کا، تو یہ مصری صاحب ان کے ساتھ گئے ہیں. وہ ان کے ڈیلیگیٹ میں تقریباً 12 لوگ تھے. مجھے سب کے نام نہیں معلوم، اگر کسی کے پاس ہوں تو بتا دیں، لیکن مصری صاحب ان میں پیش تھے. جی اگر مجھے 5 منٹ دے دیں تو میں اسی کی طرف آتا ہوں. جی وہاں گئے ہیں، وہاں ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے لندن میں، جو کہ میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس واقعے کا ذکر غلام رسول نمبر 35 جو ہیں، انہوں نے میری ایک ساتھ جو میرے گھر میں ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس کے شواہد نہیں ہیں، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم اس کو کوٹ نہیں کرتے. تو وہ اچھا واقعہ نہیں تھا. جناب مصری صاحب نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں کچھ ایسا غیر اخلاقی واقعہ ہوا. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ آ گئے. پھر 1927 میں یہ مبالے والوں کا کیس بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ حالانکہ وہی انہی کے ساتھ رہے، یہ ہیڈ ماسٹر رہے، جامعہ کے ہیڈ ماسٹر تھے. کیا ہوا کہ 1937 میں ان کے بیٹے نے اپنے ابا جان کو یہ کہہ دیا، ابا جان
حضور نے میرے ساتھ یہ بدبختی کی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اگر میں یہ سارے خط ایسے پڑھنا شروع کر دوں گا تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے. کیا خیال ہے میں اس میں سے سیدھا پوائنٹ اگر بتا دوں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے جب بیٹے نے یہ شکایت لگائی تو وہ تو ان پر اندھا دھند ایمان رکھتے تھے جیسے ہمارا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے. یعنی ان کے خلاف کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اگرچہ لوگ بڑی باتیں کرتے تھے اس کے بعد، چونکہ مبالغے والوں کا اخبار جو چلتا ہی رہا، وہ اس زمانے میں صرف مبالغے والوں کا اخبار تھا اور کوئی نہیں تھا. لیکن وہ اخبار بھی اتنے لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا کیونکہ مرزا محمود نے اس پہ پابندی لگا دی تھی کہ ان مبالغے والوں کے کوئی لٹریچر نہ پڑھے، کوئی اخبار نہ پڑھے. یہ مبالغے والوں کو یہ مستری کہا کرتے تھے. مستری، اس کو فتنہ مستریاں کہتے تھے کیونکہ ان میں جو میں اپنے تفصیل میں نہیں جاتا. اچھا، جب ان کے بیٹے نے ان کو شکایت لگائی تو یہ مصری صاحب نے اپنے اسی خط میں لکھا ہے کہ جب میرے بیٹے نے ایسی بات کی تو میں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا. میرا دل کیا کہ میں اس کو ابھی قتل کر دوں، اپنے بیٹے کو. یہ ہوتا کون ہے؟ میرے جو میرے مرشد ہیں ان کے خلاف یہ بدزبانی کرے. تو خیر معلوم نہیں، انہوں نے بڑی اپنے باپ کو بتایا، یعنی یقین دہانی کروانے کی کوشش جان جناب عبد الرحمان مصری صاحب وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. بہرحال کانوں کان ان کو یہ خبر بھی مل گئی کہ ان کی جو بیٹی ہے ان کا نام تھا عبد الرحمان، وہ بھی اس میں ملوث ہے. تو جب ان کو یہ پتہ لگ گیا تو شاید ان کی وہ عقیدت کی جو اینک تھی نا وہ اترنا شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرا بیٹا جھوٹ بولتا ہو، تو یہ تو ایک اور بھی بات آ گئی ہے. پھر انہوں نے اپنے طور پہ یہ تحقیق کرنا شروع کی. یہ مبالغے والے تو وہی تھے، عبد الکریم اور وہ دوسرے، اگرچہ وہاں سے چلے گئے تھے یہ کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہو گیا تھا، تو یہ تو امرتسر میں سیٹل ہو گئے. یہ واپس نہیں آئے، واپس آتے تو شاید ان کو قتل ہی کر دیا جاتا. یہاں بھی مشتاق صاحب ذرا سی تاریخی جو باتیں ہیں ان کی درستی ساتھ ساتھ ہو جائے، کیونکہ ہو جاتی ہے انسان سے بھول چوک. دراصل ایسا نہیں ہے کہ ان کے بیٹے جس کا نام حافظ بشیر مصری تھا اس نے اپنے والد صاحب سے ایسی کوئی بات کہی. ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے طور طریق میں ایک تبدیلی دیکھی. ایک تو اس کے خیالات کچھ ملحدانہ سے ہو رہے تھے، دوسرا وہ خلیفہ ثانی کا جب ذکر کرتا تو کوئی عزت احترام ملحوظ نہیں رکھتا تھا، بلکہ ذرا مطلب نفرت کے سے انداز میں ذکر کرنے لگا، جس سے انہیں تشویش ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن شروع میں انہیں پتہ نہیں چلا. تو پھر انہوں نے پہلے تو سوچا کہ اس کو دماغ اس کا خراب ہو گیا، اس کو میں گھر سے نکال دوں یا آگ کر دوں. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے خاموشی کے ساتھ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کے خیالات کیوں تبدیل ہوئے ہیں، کہیں یہ راریوں وغیرہ سے تو نہیں مل گیا وغیرہ وغیرہ. تو جب انہوں نے تحقیقات وغیرہ کرنی شروع کی تو پھر فائنلی وہ ان کو یہ بات پتہ چلی، بیٹے نے خود ہی پھر کمنٹ کر لیا کہ یہ ریزن تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو میری بیٹی بھی ہے، پھر ان کی جب یہ عقیدت کی جو پٹی ہے وہ اترنا شروع ہوئی. اب وہ جب عقیدت کی پٹی شروع ہوئی اترنا، انہوں نے پھر اپنے خلیفہ صاحب کو بڑی ادب سے پہلا خط بڑے ہی ادب سے بڑے ہی التماس سے لکھا، ان سے اپیل کی.
وہ کہیں تو میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دوں، کیونکہ یہ 7-8 صفحے ہیں، مجھے لگتا ہے 8:45 تو ہو گئے ہیں، تو وہ ہمارا آدھا پروگرام بھی نہ ہو اور یہ لیٹر میں پہلا بھی ختم نہ کر سکوں، تو کہیں تو میں آپ کو یہ بھجوا دیتا ہوں خط، یہ آپ ان کے وہاں لگا دیں فورم پہ، یہ ہمارے محترم سامعین یہ خود پڑھ لیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتہ لگ گیا، اپنی بیٹی بھی انوالو ہے اور شہادتیں بھی مل گئی ہیں، پھر انہوں نے اپنے مرشد مرزا بشیر احمد محمود کو خط لکھا۔ اور یہ خط کب لکھا؟ یہ جو سٹوری بیان کی گئی ہے جو اس خط میں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو اتنی جلدی یقین نہیں آیا کہ یہ میرا بیٹا یہ سچ بول رہا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس بیٹے کی عقیدت میں فرق آ گیا کہ ابا جان تو ان کو ان کے اندھادھن معتقد تھے، یعنی ان کی بات کو میں اگر یہ الفاظ استعمال کروں تو غلط بیانی نہ ہوگی، خدا کے بعد وہ دوسرا اس قادیان میں دوسرا وجود وہ زبان سمجھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک مرزا محمود احمد کے باتیں ان کے جو وہ ایک ان کے نزدیک ایسے تھی جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں۔ بہرحال میں یہی چاہوں گا کہ جس میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ پہلا خط جو لکھا گیا جیسے میں بتا رہا تھا، یہ پہلا خط انہوں نے 6 اکتوبر 1937 میں لکھا، جس میں پہلے تو ہلکی سی تمہید باندھی۔ جیسے وہ لکھتے ہیں، میں شروع کے پہلا فقرہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آگے الفتنۃ النائمۃ نال، میں نہیں پڑھ سکا، معذرت خواہ ہوں، مجھے ایسے مربیوں نے پڑھایا ہے جن کی اپنی عربی صحیح نہیں ہے، جو خود زبان عربی نہیں سمجھ سکتے۔ افسوس کہ ہمارے خلیفہ بھی آج مجھ سے بھی غلط عربی پڑھتے ہیں، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں نہیں پڑھ سکا یہ کیا لکھا ہے عربی میں کچھ۔ تو یہ فرماتے ہیں، سیدنا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ذیل کے چند الفاظ محض آپ کی خیر خواہی اور سلسلہ کی خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھ رہا ہوں۔ مدت سے میں چاہتا تھا کہ آپ سے 2 ٹوک بات کروں، مگر جن باتوں کا درمیان میں ذکر آنا لازمی تھا، اور وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایسی تھی کہ ان کے ذکر سے آپ کو سخت شرمندگی لاحق ہونی لازمی تھی، اور جن کے نتیجہ میں آپ میرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ جی انہوں نے اپنے ان پیشوا کو یہ ایسے کتنی جرات مندانہ طریقے سے خط لکھا۔ ایک طرف تو وہ ان کی ہر بات کو اندھا دھند مانتے تھے، بیٹے کی بات سن کر بھی ان پہ یقین نہیں آیا، تو کیسے دیکھیں کتنی جرات سے یہ لکھتے ہیں کہ اگر میں وہ آپ کو باتیں بتا دیتا پہلے ہی، یعنی ان کو پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ صبر کرنا پڑا، کتنی عرصے کے بعد انہوں نے اپنا یہ منہ کھولا، اپنا یعنی پین سے پھر یہ اپنے حضور کو یہ خط لکھا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایسی باتیں تھیں جن کے کہ ان کے ذکر سے آپ کو سخت شرمندگی لاحق ہونی تھی، اور جن کے نتیجہ میں آپ میرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ادھر چونکہ سلسلہ کے کاموں کی وجہ سے اکثر ہمیں آپس میں ملنے کی ضرورت پیش آتی تھی، میری فطرتی شرافت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ آپ ہمیشہ کے لیے میرے سامنے شرمندگی کی حالت میں آئیں، اس لیے میں اس وقت تک آپ کے ساتھ فیصلہ کن بات کرنے سے رکا رہا۔ یعنی وہ اس لیے بیچارے رکے رہے، دیکھیں ان کی شرافت، ایک ہندو دھرم سے آئے، ہندو دھرم سے اسلام قبول کیا انہوں نے، اور قبول کیے ہوئے کوئی زیادہ سال بھی نہیں ہوئے، لیکن ان کی شرافت
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مصری صاحب عقیدت میں اس قدر یعنی ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے ایسی جرات بھی نہیں کر سکتے تھے. معلوم نہیں وہ کیا عوامل تھے کہ ان کو یہ جرات دکھانی پڑی، اس لیے کہ ان کے اپنے دونوں بچے ان پر جنسی حملے ہوئے تھے، تو ان کو یہ بتانا پڑ گیا. اور انہوں نے فیس ٹو فیس بات نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہ دفتر میں آ کے کہا کہ حضور آپ نے میرے بچے اور میری بچی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، لیکن انہوں نے بڑی شرافت سے 90% اگر مجھے میں اگر کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو مبالغہ آرائی سے میں کام نہیں لیتا، تو جماعت کی 90 to 95% آبادی کو ہم خصوصاً ہمارے بچوں کو یہ پتہ لگ گیا. ہاں بڑے بوڑھے اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اسی آج مر گئے تو ساڑھا جنازہ کون بڑھائے گا. وہ ساڑھے میرے گھر 4 بیٹیاں ہیں جی میں انہوں نے چھڑ دیتا، جی میں انہوں نے نسبِ موت نے کہہ دیتا کہ وہ بدکار سی کہ میری بچیاں دے نکاح کون بڑھائے گا. اور یہ حال ہے، انہوں نے یہ جوابے دیے ہوئے ہیں نام کی، تو اس لیے یہ بیچارے دبک جاتے ہیں خاموش. لیکن میرے اپنے گھر میں جو میرے بردر ان لا تھے بڑے جان ٹیکسس کے، مسجد میں ان کو امامت کی بھی ان کو عہدہ دیا ہوا تھا، اگرچہ وہ مربی تو نہیں تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی بدکاریاں عام تھیں. اس کے بعد وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ یہ جو یہ یقیناً اس میں خدا کا فعل تھا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے ان کی ہلاکت کے متعلق بعض پیشگوئیاں کی ہوئی تھی، اس لیے ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے میاں فخر الدین ملتانی کو مروایا ہے. اور انہوں نے کہا پھر آگے بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، وضاحتیں ہیں. تو یہ سارا جو یہ چکر ہیں یہ خوابوں شابوں کے، ان کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. جو مرضی جس خواب کو جہاں چاہے گھسیٹ کے لے جاتا ہے اور ایک دوسرے پہ فٹ کرتے رہتے ہیں. کوئی الہامات کو اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے. تو مطلب بڑا ہی فلیکسیبل کام بن گیا ہے کہ جس چیز کو جس کے اوپر مرضی فٹ کر دے. ایک دفعہ وہاں بتایا گیا کہ یہ وہاں پڑھاتے تھے نا کیا کہتے ہیں تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں اور جامعہ میں، یہ کوئی شکایتیں لگی کہ وہاں کچھ لڑکوں کے ساتھ یہ لڑنے بازی ہوتی ہے، تو ان کو بھی اس کی انکوائری کمیٹی کا ایک ممبر بنا دیا. اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں بدظنی نہیں کرتا، بتانے والوں نے بتایا کہ ان کا کردار بھی اچھا نہیں تھا. بہرحال اللہ پاک اگر وہ ایسے ان کے چکروں میں آ گئے تھے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. میں نہیں کہتا کہ ان کو سزا ملے، ہم تو آج ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن بتایا جاتا تھا کہ ان کا بھی کوئی اچھا ریپوٹیشن نہیں تھی. یعنی ان کا نام تھا لطف الرحمان محمود، سارے لوگ جانتے ہیں، اور میرے سسٹر صاحب کو بھی یہ سارے احمدی جانتے ہیں. وہ پروفیسر تھے ٹی آئی کالج میں، ان کا نام تھا پروفیسر میاں طاؤ الرحمان. ان کے متعلق یہ تھا یہ انتہائی پاسال لوگ ہیں. یعنی جو پاسا چند لوگ ربوہ میں رہتے ہیں ان میں ایک دو بندے ان میں ان کا بھی نام تھا. اور یہ اس قدر ان کا روپ تھا کہ مرزا ناصر ان کی پارسائی سے بڑا ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، ان کو فیس نہیں کر سکتا تھا. تو یہ تو میں نے اپنے خاندان کی بھی تعریف کر دی. مجھے میں خوابوں کا ذکر کرتا ہوں، یہ سارا سلسلہ ہی خوابوں پر قائم ہے. یہ جس نے خلیفہ بننا ہوتا ہے نا، رات کو مجھے خواب آتی ہے، میں صبح بیان کر دیتا ہوں مجھے رات کو خواب میں آیا یہ مسرور صاحب خلیفہ بن رہے ہیں. یہ کئی عورتوں کو پہلے خواب دلوائی جاتی ہے. یہ سلسلہ ہمارے اس حضور نے شروع کیا تھا، یہ طریقہ واردات انہوں نے شروع کیا. انہوں نے وہ خواب دیکھی کہ مصری جو ہے مجھے ننگا کرے گا، انہوں نے یہ خواب دیکھی کہ میں نے اس کا یہ کرنا ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھی فخر الدین ملتانی کے متعلق. سب کچھ میں دور نہیں جاتا. آج سامنے میں آپ کو غلام رسول نمبر 35 جو کہ حقیقت پسند پارٹی کے سیکرٹری تھے، آج بھی وہ اللہ پاک کے فضل سے ڈٹے ہوئے ہیں جہاد میں. غلام رسول 35 کے متعلق انہوں نے جلسہ سالانہ میں یہ اعلان کیا کہ یہ شخص
2 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ یہ اعلان ان کو کیوں کرنا پڑ گیا؟ کیونکہ ایک جلسہ میں مرزا محمود نے حکیم نور الدین اور ان کی اولاد کے متعلق بڑے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، ان کے خلاف بڑے بھڑکیلے خطبہ دیا تھا جلسہ میں۔ اور یہ ان کی جو تاریخ احمدیت کے جو پہلے تو یہ جلد 19 میں تھی، چھپی ہوئی تھی، بعد میں جلد 19 کو جلد 18 میں مرج کر دیا، تو یہ آج جلد 18 میں یہ واقعہ ہے۔ تو اس وقت یہ غلام رسول نمبر 35 صاحب وہ جلسہ سن رہے تھے، اور انہوں نے آتے ہی گھر مرزا محمود کو خط لکھا کہ تو نے آج اپنے استاد اور ان کی اولاد کی تو نے آج، انہوں نے تو کر کے بلایا، آپ نہیں، تو کر کے، کہ تو نے آج اپنے استاد حضرت حکیم نور الدین اور ان کی اولاد کی تصدیق کی ہے، ان کو خبیث کہا ہے، ان کو منافق کہا ہے، ان کو معلوم، حالانکہ وہ تیرا سسرالی خاندان بھی ہے، جو بھی تھا، ان کی بیٹی ان کے گھر میں اس وقت تو انہوں نے ماں بول دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا دیکھو مرزا محمود، یہ نام تم حکیم نور الدین کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو، اس کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہو۔ ظاہر لے جی، انہوں نے تو ان کی 2 تیرک چھیڑ دی غلام رسول صاحب نے۔ تو انہوں نے جناب خطبے میں اعلان کیا، اسی کیا کہتے ہیں اگلے دن، کہ یہ تو مجھے خواب آئی ہے، مجھے اعلان ہوا ہے، یہ بندہ 2 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ اور غلام رسول نمبر 35 صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے غنڈے لگا دیے گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ نوائے پاکستان اس وقت ہوتی تھی، لاہور سے چھپتی تھی، یہ ان کے پاس گئے، ان کے ایڈیٹر جو تھے مجاہد الحسینی تھے، یہ بتاتے ہیں، ان کو بتایا۔ تو بہرحال جو بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایکشن کیا، تو ان کا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ایسے مضامین چھاپیں گے یہ آپ کی طرف آئیں گے بھی نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے حفاظتی اقدام کیے۔ ادھر سے یہ مسلم موعود صاحب کو یہ، ہاں اس وقت تو یہ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر چکے تھے، یہ میں 1956 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو یہ سچی خواب آئی۔ لو جی، واقعی کیا سچی تھی کہ 2 سال گزر گئے، غلام رسول نمبر 35 صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں جی۔ غلام رسول نمبر 35 صاحب اس وقت بھی ڈٹے ہوئے تھے جب ان کا پہلا مرزا ناصر خلافت کی کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے، ان کے بعد ان کا دوسرا بیٹا آتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے، اس کے بعد ان کی کتنے ہی ممبران اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور آدھا خاندان ان کا خدا کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن چودھری صاحب آج بھی وہاں ہے۔ ان کی عورتیں، میں اب نام نہیں گنواؤں گا، لیکن وہ دیکھے، وہ تو سارے مر گئے، لیکن یہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ چودھری غلام رسول نمبر 35 1924 میں پیدا ہوئے، آج 2021 ہے، ان کی عمر ماشاءاللہ 97 سال ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چودھری صاحب کی سب سے بڑی سچائی کا نشان ہے جی۔ تو یہ ہیں جی ان کی یہ خوابیں، یہ لوگوں کو اپنے خوابوں کے ذریعے بے وقوف بناتے ہیں، اور اسی میں تو حیران ہوں، ہماری عورتیں اندھا دھن وہ ان کو فالو کرتی ہیں، اپنی جان مال اولاد اور اپنے ہسبینڈ کو بھی قربان کر دیتی ہیں، اور میری عورت نے تو مجھے بھی قربان کر دیا کہ جا دفع ہو، میں تیرے نال نہیں رہنا۔ میں نے کہا جی تھینک یو سو مچ، خدا کے واسطے تسی چلے جاؤ، میرا تواڈے نال نہیں بن سکتا، تسی میری بیوی ہو، ہاں جی، لیکن تسی نہیں مننا، نہیں تسی جاؤ، اپنی تسی انہاں دی لونڈی ہو، انہاں دی خدمت کرو، میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے اس بیس پہ مجھ سے طلاق لی کہ میں ان کو کہتا تھا کہ یہ مسلم موعود نہیں ہے۔ یہ اگر چاہیں تو میں یہاں ختم کر دوں، باقی پھر اگلا سلسلہ بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ جی محترم اشتاق صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے باتیں بیان کی، لیکن ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں نان اینڈنگ ہیں۔ ہماری دلی خواہش ہوگی
کہ ان چیزوں کے بارے میں جماعت احمدیہ میں سے کوئی جواب دینے کے لیے آئے، کیونکہ سچی بات ہے اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ حقیقت سمجھی جائیں گی، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ یہ مصری صاحب کے خطوط یا باقی باتیں جو ہیں وہ کوئی خواب کی دنیا سے آئی ہیں، باقاعدہ نہ صرف دیگر کتب میں جن کو یہ کہتے ہیں مخالفین نے لکھی ہیں اس میں موجود ہیں، بلکہ مرزا محمود صاحب کے خطبات میں اس کے حوالے موجود ہیں، اور اس پہ انہوں نے بہت تیش کھایا ہے، بہت گرمی کھائی ہے، اور بہت پھر اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک ایک وقت میں وہ اگر لکھنے میں 73 صفحات ہوتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ بولنے میں ان کو 4-5 گھنٹے تو لگے ہی ہوں گے۔ تو ہماری جماعت احمدیہ کچھ دعوت ہے کہ ان میں سے کوئی صاحب آئیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، کیونکہ پچھلی تاریخ اور ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنا کہ مسلم آؤٹ کی امپورٹنس کیا تھی اور کس طرح وہ پیش گوئی تھی اور وہ کس طرح ایک خواب کے تحت آیا، چلے جس بھی تحت آیا، چلے وہ جتنا بھی بڑا مقام تھا، لیکن سب سے پہلے پھر جو دامن پہ دھبے لگے ہوتے ہیں ان کی وضاحت دینی پڑتی ہے، پھر باقی مقام جو ہے اس پہ بھی کوئی نظر ڈال لیتا ہے، لیکن اگر انہی باتوں کی وضاحت نہ ہو تو پھر کتنی بھی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی بیان کی جائیں وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی۔ پروگرام مینیجر اجالا مغل میم، آپ نے کسی ممبر کا کمنٹ یہاں پہ شیئر کیا کہ اس نے یہ خواب دیکھا۔ اب یہ خواب دیکھا یا نہیں دیکھا یہ تو خیر کنسرننگ ممبر جانے، بٹ جو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مربی ہیں خدا نخواستہ تڑپیں گے، تو کیونکہ محترم برہان احمد ظفر صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ میں ہیرو کا پتھروں کا ویپاری ہوں، ہر ایک چیز کو پیسوں سے تولتا ہوں، تو پیسوں سے تولتے ہوئے ایک امت اگروال یہ ضرور کہنا چاہے گا کہ آج کل ہمارے انڈیا میں جو فیکٹری کمپنیز بنی ہوئی ہیں، جو بالکل لیبر اس طرح کے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، مشکل سے 5th 6th 7th کلاس پڑھ رکھی ہے اور ایک طرح سے 4th کلاس لیبر کہلائے گی، ان لوگوں کی بھی تنخواہ لگ بھگ 12,000 روپے تو ہے ہی ہے، یعنی کہ 400 روپیز پر ڈیلی۔ تو اگر کسی کو کام کرنا ہو تو کیوں نہیں، کوئی نہیں بھوکا تڑپ سکتا، کیونکہ پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز مسرور صاحب کا میں پروگرام ایک دن دیکھ رہا تھا، موبائل پہ دکھایا گیا تھا، تو ٹی وی پر ان سے کسی نے پوچھا تھا، کسی احمدی ممبر نے مربی تھے کہ کیا ہم کسی اور طرح کا کام کر سکتے ہیں یہ خدمت دیتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا، اپلیکیشن دینی ہوگی، بٹ جنرلی ان موسٹ آف دا کیسز ہم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو مربی ہوتے ہوئے اجازت نہیں ملتی، اور اگر کبھی اس طرح کا کوئی جادو منتر ہوتا ہے کہ وہ چیز وہاں سے ہٹتی ہے، کوئی مربی جی ہٹتے ہیں، تو انہیں تو کاموں کی کمی نہیں ہے۔ یہ صرف میں ایز اے پیسے والے فیکٹر پہ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ لوگوں کی گفتگو سنی، شکریہ، جزاک اللہ۔